अस्सलाम वालेकुम। मैं अयाज बाज़ई। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में जो लड़कियों के तालीम के ऊपर पाबंदी लगी है उसके हवाले से। नोम्स चॉम्स्की कहते हैं कि जब वो स्टूडेंट होते थे तो उनके जब टीचर्स या प्रोफेसर्स उनको सेमेस्टर शुरू होने से पहले या जब सेमेस्टर ख़त्म हो जाता था उस टाइम जब कहते थे कि हमने या ये कोर्स कवर करना है या ये कोर्स हमने कवर कर लिया है, तो बकौले नॉम्स चॉम्स्की कि ये उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बल्कि इस कवर्ड वाले लफ्ज़ को डिस्कवर करना चाहिए था या डिस्कवर्ड करना चाहिए था, क्योंकि वो उसके लिए एक नई चीज़ है। मतलब वो एक नया फ़लसफ़ा पढ़ रहे हैं, वो नई एक चीज़ सीख रहे हैं। तो लिहाजा वो कह रहा है कि ये लफ्ज़ जो है वो कवर्ड नहीं होना चाहिए बल्कि डिस्कवर्ड होना चाहिए, यानी दरियाफ्त कर रहा है। वो दरियाफ्त से मुराद ये कि वो नई चीज़ सीख रहा है। तो इसी तरह अफ़गानिस्तान में तालिबानी हुकूमत जब आई है तो उन्होंने ये डिस्कवर्ड या दरियाफ्त का वर्ड जो है उसको कवर्ड ही रखा है। कवर्ड से मुराद ये कि उन्होंने लड़कियों की तालीम को कवर करके रखा हुआ है और अपनी शलवार की जेब में रखा हुआ है, उसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि वो समझते हैं कि लड़कियां जो है वो तालीम हासिल नहीं कर सकती या उनको हक नहीं दिया जाता। उसकी वजह यह है कि तालिबान लड़कियों को या औरतों को जो है वो सिर्फ अपनी शलवार से ऊपर तक तस्वर ही नहीं करते उनकी एग्जिस्टेंस। वो समझते ही नहीं है कि और इसके अलावा औरत कुछ है। तालिबान लड़कियों की तालीम को जो है वो गैर इस्लामी कहते हैं। इस गैर इस्लामी मंतक को लेते हुए जब तालिबान सबसे पहले अफगानिस्तान में काबिज हुए तो इन्होंने अव्वल तो स्कूल और इंटर तक जो है वो तालीमी इदारे बंद रखे थे। फिर उसके बाद अभी पिछले साल यानी दिसंबर के मंथ में इन्होंने पहले औरतों के ऊपर जो है वो ये पाबंदी लगा दी कि आप लोग जो है वो बाहर नहीं जा सकते, यानी आप किसी तफरीही मकाम पर नहीं जा सकते, आप किसी पार्क में नहीं जा सकते, आप मार्केट में बगैर मतलब किसी मर्द के नहीं जा सकते। तो इस तरह की पाबंदी लगाने के बाद इन्होंने आगे एक और कदम लिया जो कि बहुत ही गैर इंसानी, गैर इस्लामी और गैर शरई कदम है। वो ये कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर जो लड़कियां तालीम हासिल कर रही थी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, और पाबंदी भी उस वक्त लगाई जब उनका एग्जाम चल रहा था, या मतलब उनका फाइनल सेमेस्टर जो है वो किसी का फाइनल सेमेस्टर होगा, किसी का पहला सेमेस्टर होगा, किसी का जो है वो बीच में चल रहा होगा और उसके एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। तो उन्होंने इस चीज़ को भी नहीं देखा कि पाबंदी लगाना या ना लगाना वो आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये चीज़ भी नहीं देखी कि उनका टाइम जो है वो किस टाइम पे हम पाबंदी लगा रहे हैं। यानी वो फाइनल एग्जाम शुरू होने से पहले जो है उन्होंने पाबंदी लगा दी, और इसके साथ साथ एक प्रोफेसर को भी गिरफ्तार कर दिया है और पुलिस स्टेशन ले गए हैं, क्योंकि वो जो है अपनी स्टूडेंट्स से जो है वो एग्जाम लेने की कोशिश कर रहा था। तो वो इतने गैर इंसानी, गैर शरई और गैर इस्लामी काम कर रहे हैं, और इसको जो है वो नाम किस चीज़ का दे रहे हैं कि इस्लाम का या शरीयत का, या मतलब इसको जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है वो एक इस्लामी अमल कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं है मौजूद कि आप जो है वो औरत को पाबंद कर देते हैं कि आपने तालीम नहीं हासिल करनी, या आप औरत को जो है वो घर के अंदर महसूर करके रख लेते हैं कि आपने घर के बाहर नहीं निकलना। एक बाकायदा जहनीत है जो इस पूरे खित्ते में पाई जाती है। वो जहनीत क्या है? वो इस तरह है कि या इस जहनीत के मुताबिक इस्लाम और औरत की ज़िंदगी की तर्ज ज़िंदगी या उसकी तशरी ज़िंदगी की तशरी करना उनके उमंगों और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। अब हम अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जो है वो लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाई। ये तो अभी हुआ है। इससे पहले ईरान में एक एहतजाज शुरू हुआ। उसकी बुनियाद ये थी कि उन्होंने एक लड़की को जो है वो गिरफ्तार कर लिया था और वो कस्टडी में उसकी डेथ हो गई थी। वजह क्या थी गिरफ्तारी की? वजह ये थी गिरफ्तारी की कि उसने दुपट्टा सही नहीं लिया होता। अब मर्द या रियासत या ये जहनीत जो है वो औरतों को बताएगी कि आपने दुपट्टा कैसे लेना है, आपने दुपट्टा यहाँ तक लेना है, आपने दुपट्टा यहाँ तक लेना है, या कैसे लेना है। उसके लिए बाकायदा एक पुलिस तैयार की हुई है, मॉरलिटी पुलिस का नाम दिया हुआ है, जो वहाँ पे औरतों को जो है वो इखलाकियात सिखाएगी। वो औरतों को जो है वो बताएगी कि आपने कैसे चलना है, और इसको मज़हब का या इस्लाम का या शरीयत का वो लिबादा दे के जो है वो इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी यूनाइटेड नेशंस में
کی ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہاں پہ تشویشناک حد تک فورس کنورژن میں اضافہ ہوا ہے. اب فورس کنورژن کیا ہے؟ فورس کنورژن یہ ہے کہ خاص کر ہندوؤں کے یا کرسچنس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ لڑکی مطلب غیر مسلم ہے، وہ پسند آ گئی ہے تو ہم اس کو مسلمان کر دیتے ہیں، تو مسلمان کرنے کے بعد ہم اس سے شادی کر لیں گے. مطلب یہ ذہنیت ہے کہ ہم عورت کو جو ہے وہ صرف ایک ہی عمل کے لیے دیکھتے ہیں، یا یہ ذہنیت جو ہے وہ عورت کو صرف ایک ہی کام کے حوالے سے دیکھتی ہے اور جانچ پڑتال کرتی ہے اس کے علاوہ یہ ذہنیت عورت کو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ تعلیم حاصل کر کے معاشرے کے لیے فائدہ بھی دے سکتی ہے، یہ ہماری معیشت میں بھی ہمارا ساتھ دے سکتی ہے، یہ ہمارے معاشرے کو بھی آگے لے کے جا سکتی ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح سوات میں جب طالبان آئے تھے، یا اسی طرح ایکس فاٹا جو ایریاز ہے وہاں پہ جب طالبان آئے تھے، یہی ذہنیت کے لوگ آئے تھے. انہوں نے عورت کو صرف 3 مرتبہ گھر سے باہر جانے کی اجازت دی تھی. وہ کیا تھی؟ ایک جو ہے وہ عورت اپنی شادی پہ باہر جا سکتی ہے گھر سے، دوسرا عورت جو ہے وہ اپنے حج کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی، اور تیسرا وہ اپنے جنازے میں باہر آ سکتی. اب یہ ذہنیت ہے پورے خطے میں، یہ موجود ہے. اسی طرح یہ پاکستان کے دیگر علاقوں مطلب شہروں میں بھی موجود ہے. چند ایک دو شہر ہم اگر اس سے نکال دیں تو وہاں پہ مطلب ہم ٹھیک ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ تقریباً ہر جگہ یہ ذہنیت پائی جاتی ہے. اور اسی طرح انڈیا میں بھی تقریباً کم و بیش اسی طرح کی ذہنیت ہے، جو عورت اور اسلام کو اپنی امنگوں کے مطابق جو ہے ان کی زندگی کی اور اسلام کی تشریح کرنے کی کوشش کرتی ہے. واپس بات کرتے ہیں طالبانی حکومت کی طرف سے جو لڑکیوں کے اوپر لڑکیوں کے تعلیم کے اوپر جو پابندی لگائی ہے، کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے نفسیاتی اثرات اور معاشرتی اثرات کیا نکل سکتے ہیں. میں نے جتنی بھی رپورٹس پڑھی ہیں اس میں لڑکیاں جو ہیں، یا جو وہاں پہ لڑکیاں جو تعلیم حاصل کر رہی تھی، ان کے ذہنوں میں ایک خلفشار جو ہے وہ پیدا ہو گیا. وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہے، جس میں ان کو اپنا فیوچر جو ہے وہ ڈارک نظر آ رہا ہوتا ہے. اور یہی سیم سچویشن جو ہے ان کے والدین کی ہے. واشنگٹن پوسٹ کے ایک رپورٹ کے مطابق کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کی کہانی مطلب شیئر کر رہی تھی، یا اس میں رپورٹ ہوئی تھی کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ پیپر دینے کے لیے یونیورسٹی گئی تھی. اس کو علم نہیں تھا کہ یہ پابندی لگ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے راتوں رات پابندی لگا دی ہے. تو وہ جب یونیورسٹی گئی، اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی، اور اس کو جو ہے وہ پیپر نہیں کرنے دیا تھا. تو انہوں نے مطلب جذبات میں آ کر روتے ہوئے اپنی والدہ کو فون کیا کہ مطلب مجھے اس طرح پیپر نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، یا مطلب اس طرح پابندی لگ گئی ہے، میرے فیوچر کا کیا ہوگا. یہ ساری باتیں جو ہے وہ انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کی تھی. تو ان کی والدہ بھی جو ہے وہ اس ٹائم پہ روئی تھی. لیکن بعد میں جب وہ رپورٹ میں کہہ رہی تھی، جب رپورٹ میں بات کر رہی تھی کہ مطلب ہم لوگ یعنی والدین جس مشکل سے یا جس پریشانی سے گزر رہے ہیں، اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتا. مطلب اور یہ واقعی میں بھی ایسی بات ہے کہ مطلب ان والدین کا جن کو پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہے، یا وہ ڈارک ہونے جا رہا ہے، حالانکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں، لیکن ریاست کی وجہ سے، یہ طالبانی حکومت کی وجہ سے ان کا فیوچر ڈارک ہے. تو وہ بہت اذیت اور بہت ہی پریشانی میں جو ہے وہ مبتلا ہوں گے. اسی طرح اس کے معاشرتی پہلو پہ اگر بات کریں تو اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اب اس میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو کہے گا کہ یار آپ نے تعلیم نہیں کرنی، آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، صرف یہ اجازت جو ہے وہ مردوں کی ہے. اس طرح کی منطق ہی نہیں بنتی، نہ کوئی لاجک ہے. اور نہ ہی علماء جو ہے جو اسلامک اسکالرز ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے میں جو ہے عورت کا بھی اپنا کردار ہے. اگر اس کو سائڈ پہ کیا جائے گا، یا عورت کو جو ہے وہ معاشرے سے جو ہے وہ سائڈ پہ کیا جائے گا، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ رک جائے گا. لیکن طالبانی حکومت یہ کر رہی ہے، کیونکہ ان کے مطابق اسلام صرف داڑھی اور شلوار ٹخنوں تک اوپر کرنے میں ہے. اس کے علاوہ ان کے لیے اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ سب وہی عمل ہے جو طالبان کے پچھلے دور حکومت میں ہوتا ہے، یعنی 1990 سے لے کر 2001-2 تک یا 2000 تک جو انہوں نے حکومت کی تھی، اس میں اسی طرح کی ذہنیت تھی، یہی پالیسیز تھی، یہی سب کچھ ہو رہا تھا جو آج یہ لوگ آہستہ آہستہ کر رہے.
ایک فیمیل پروفیسر کے مطابق، جس نے اپنا نام نہیں بتایا، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں دوسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی دیکھ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا جہاں پہ وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہے وہ علاقہ چھوڑ کر گاؤں میں واپس جا کر وہی عام زندگی گزار رہی ہوتی ہے جو باقی خواتین گزار رہی ہوتی ہے. تو یہ تقریباً وہی ذہنیت ہے، یہ سارا وہی عمل ہے جو پچھلے دور حکومت میں ہوا تھا. اب اگر اس کو تعلیمی نقصان یا مطلب ان کے تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے کہ افغانستان میں 30 لاکھ لوگ جو ہے وہ اس ٹائم اسکول یا بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جا پاتے، ان میں 60% جو ہے وہ تعداد لڑکیوں کی. اب اگر اسی طرح یا یہی ذہنیت ان کے اوپر حکمرانی کرتا رہا، ان کو جو ہے وہ تعلیم سے روکتا رہا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی تعلیم یا ان کے غیر مطلب وہ الٹریٹ بچوں کی تعداد کہاں تک پہنچے گی. اندازہ تو آپ اس چیز کا لگا سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ یہ ایک لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ایک غیر شرعی اور غیر اسلامی اور غیر معاشرتی اور عمل ہے. اگر یہ شرعی عمل ہوتا یا یہ شریعت کے مطابق ہوتا تو دنیا کے جو دیگر مسلم ممالک ہیں، جس میں ہم پاکستان کی مثال لے سکتے ہیں، ایران کی مثال لے سکتے ہیں، ملیشیا کی مثال لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو عرب ممالک ہیں جس میں سعودی عرب، کویت، عمان وغیرہ وغیرہ ممالک ہم لے سکتے ہیں، ان میں بھی پھر پابندی ہونی چاہیے تھی. وہاں پہ بھی نہیں ہے پابندی. کیا وہ اسلامی ملک نہیں ہے یا وہ اسلامی ہے اور غیر شرعی کام کر رہے؟ ایسا نہیں ہے. وہ بالکل آپ سے اچھے، میں مخاطب ہوں طالبانی گورنمنٹ سے، وہ بالکل آپ سے اچھے اور بہت ہی نیک حکمران ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کا حق نہیں مارتے، وہ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم نہیں رکھتے، اور نہ ہی آپ کی طرح طالبانی حکومت آپ کی طرح نہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کو جو ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، یعنی دنیا کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ ہم نے جو ہے یہ کام کیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ انگیج کر لیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ فنڈ مل جائے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے. تو کم سے کم وہ آپ کی طرح نہیں ہے، وہ پیسوں کی طرح نہیں کر رہے. ابھی حال ہی میں وزیر خارجہ جو ہے افغانستان کے امیر محمد متقی، انہوں نے جو ہے UN کے ریپریزنٹیٹیو جو وہاں پہ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے گئی تھی، ان کے سامنے یہ چیز بھی ساتھ میں کہہ دیے کہ ہمارے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہے، ہم جو ہے وہ معاشی طور پر ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور فلانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آخر میں دنیا سے اور خصوصاً امریکہ سے گزارش ہے کہ غلطی پہ غلطی نہ کرے، طالبانی حکومت کو جو ہے وہ مجبور کرے کہ انہوں نے جو آپ کے ساتھ قطر کے معاہدے میں جو وعدے کیے تھے وہ پورا کرے. لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ختم کرے، لڑکیوں کی تعلیم پر جو پابندی لگائی ہوئی ہے اس کو ختم کرے. وہ فرینچ یلو ویسٹ جو ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا 2018 میں، ان کا ایک سلوگن تھا کہ تمہیں صدی کے مٹ کی پڑی ہوئی ہے اور مجھے جو ہے وہ اپنے منتھ کی مٹ کی پڑی ہوئی ہے. تو اسی طرح US کے لیے بھی ایک اسی طرح، یا دنیا جو باقی ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے لیے، کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ یا پراکسیز کی پڑی ہوئی ہے. افغانستان میں لڑکیوں کو اپنے اگلے سیمسٹر کی پڑی ہوئی ہے کہ وہ کیا کریں گے. اسی طرح آپ کے ساتھ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ اور اس کی تفصیلات لے کر میں آپ کے ساتھ اگلے ویک میں پھر ملاقات کروں گا. فی الحال اللہ حافظ.